वेलकम बैक। कौम का 4000 अरब रुपया सालाना मिली भगत से सेल्स टैक्स, पोर्ट्स, एक्साइज ड्यूटी और दीगर तरीक़ों से हड़प किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इस टैक्स रजीम के तहत मुल्क में सरमायाकारी तेज़ रफ्तारी से नहीं आ सकती। टैक्स स्लैब कम करने होंगे, इस तरह चोरी कम होगी, सरमायाकार का हौसला बढ़ेगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट में कस्टम्स फेसलेस सस्पेंड सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में ये भी कहा कि बिजली की कीमतें कम करनी है। वफाकी हुकूमत सूबों को डिस्कोर्स हवाले करने के लिए तैयार है। टैक्स रजीम के तहत पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ सकती। ये टैक्स स्लैब्स हमें कम करने होंगे। 4000 अरब साल का कौम का खाया जा रहा है। पोर्ट्स पे, एक्साइज ड्यूटी में, सेल्स टैक्स में जो पैसा लूटेड एंड प्लंडर्ड, इफ वी गेट 400 बिलियन आउट ऑफ दैट, इट्स नॉट अ बिग डील। बिजली की कीमतें हमने कम लेके आनी है। बिजली में हमारा जो सर्कुलर डेट है 2500 अरब रुपए। शाह साहब को हमने ऑफर दी है, इस तरह की मतलब पंजाब को, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान को जो डिस्कोर्स हैं वो ले लें। हम उनको प्रोविंशलाइज करने के लिए तैयार हैं ताकि बिजली की कीमत में कमी आए। इसके लिए हमें मिलकर काम करना है। बानी पीटीआई से मुलाकात कराना मैंडेट है न जिम्मेदारी, मेरा काम मुज़ाकरात में सहूलतकारी है। पीटीआई की तनकीद को स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, स्पीकर ऑफिस के दरवाजे सबके लिए हर वक्त खुले हैं। अगर चाहते हैं कि वो मुज़ाकराती अमल से निकल जाएं तो वो तजवीज़ पर गौर के लिए तैयार हैं। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर अयाज सादिक के बयान पर कहा, वो कभी नहीं चाहेंगे अयाज सादिक खुद को मुज़ाकराती अमल से अलग करें। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अयाज सादिक ही अहल हैं। बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई रहनुमाओं के इल्ज़ामात पर लाइल्मी का इजहार किया और कहा कि नहीं मालूम कौन से रहनुमाओं ने स्पीकर के खिलाफ बयानात दिए। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी को मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को देने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि आइंदा इजलास में मुतालबात तहरीरी शक्ल में देंगे। सहाफ़ी ने पूछा कि अलीमा खानम ने कहा था कि गंडापुर बानी के हाउस अरेस्ट का पैगाम लाए थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुझे कोई पैगाम आया न गंडापुर को आया। जब मुज़ाकरात हुए हम इकट्ठे ही थे, किसी भी मौका पर ऑफर की तरफ नहीं बढ़े। हमने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दें। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखें। मेरी तरफ से कभी ऐसा कोई नहीं आया और मेरा नहीं ख्याल उनकी तरफ से भी कोई ऐसा आया था, क्योंकि हमारे जब भी मुज़ाकरात हुए थे हम इकट्ठे थे और हमने किसी भी स्टेज पे किसी भी ऑफर की तरफ तो हम बढ़े ही नहीं थे। मैं तो कह रहा हूँ अभी इस्टेब्लिश हुआ था कांटेक्ट, और मुज़ाकरात की तो एक दिन भी नहीं बैठे थे कभी। आपने अपना हलफ लेना है, वहाँ से कोई आती है आपको लेटर के उस हलफ बर्दारी में आप शामिल हो, तो क्या कोई है चांसेस के खान साहब पहले कह चुके कि कोई भी फ्रेंडली कंट्री से हमें कोई भी इन्विटेशन आ जाती तो हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। हुकूमत वादा पूरा करे और बानी से मुलाकात करवाए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, अभी तक मुलाकात ना होने की जिम्मेदार हुकूमत को समझते हैं। शिबली फराज ने कहा, इख्तियारात नहीं तो हुकूमत बताए, हम बेइख्तियार हैं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। मुझे समझ नहीं है, जो भी नहीं चाहती हमारी मुलाकात नहीं हो रही है, हमारी मुलाकात होनी चाहिए। सर, आप इसका किसको जिम्मेदार समझते हैं? हुकूमत होती है, हम समझते हैं हुकूमत ने वादा किया था, हुकूमत ही हमारी मुलाकात अरेंज कर। इस वक्त तो किससे मुलाकात करें? हुकूमत है, इनके हाथ में या तो इख्तियार नहीं है, जान पूछकर मुज़ाकरात के रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। इनके पास इख्तियार नहीं है तो कह दें कि जी हमारे पास इख्तियार नहीं है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कहीं से कोई दबाव नहीं है। ये लोग आपस में लड़ने के साथ मुल्क के खिलाफ भी साजिश कर रहे हैं। अलीमा खानम के बयानात इंतशार पर मबनी हैं। अलीमा खानम ने बानी पीटीआई के जेल में रहने के सियासी फवाइद की बात की। जिस जमात के लीडर को जेल में रखने की बातें हों, उनसे क्या तवक्को की जा सकती है? वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अली अमीन गंडापुर के राब्ते दोनों नहीं चारों तरफ हैं। कोई गलत फहमी पैदा हुई है तो हो सकता है अली अमीन ने की हो। तक उनकी रिहाई के प्रेशर से मुतल्लक बात है तो प्रेशर तो सिर्फ उनके ज़ुबानी कलामी बयानात का ही है, इसके अलावा तो कोई प्रेशर नहीं है। स्पीकर या सादक साहब, उन्हें किसी एमरजेंसी में उन्हें मुल्क जाना पड़ा, तो जैसे ही वापस तशरीफ लाते हैं तो इनकी दूसरी मुलाकात वो जो चाहते हैं वो भी हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर साहब के राब्ते तो दोनों तरफ नहीं बल्कि चारों तरफ हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कत्तन
اس قسم کی کوئی آفر نہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے۔ علیمہ خان صاحب کی گفتگو ہوئی ہے، واٹس ایپ میسیجز۔ احسن خان سوشل میڈیا آپریٹر ہیں، بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کسی قسم کی سہولت کی بات نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارا سیاسی بیانیہ کمزور ہوگا۔ اسی ویڈیو میں وہ ان کے جیل میں رہنے سے متعلق پولیٹیکلی بینیفٹس کی بات کر رہی ہیں۔ آپ مکافات عمل بھگت رہے ہیں، مریم نواز کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہا یہ کیسی سیاست ہے، فوجی اگر ساتھ ہیں تو بہت اچھے، ساتھ نہیں تو انہیں گولیاں مار کر شہید کر دو، وردیوں کو ڈنڈوں پر ٹانگ دو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سرگودا یونیورسٹی میں طلباء سے کہا، بچوں کسی کے بہکاوے میں نہ آنا، جو آپ کو کہتا ہے ملک کو جلا دو، آگ لگا دو، وہ آپ کا مخلص نہیں۔ آپ کی مرضی کے حالات نہیں ہیں تو گھیراؤ کر لو، جلاؤ کر دو، مٹا دو، آگ لگا دو، مار دو۔ فوجی ہیں، اگر ہمارے ساتھ ہیں تو بہت اچھے، اگر ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ان کو گولیاں مار کے شہید کر دو، وردیوں کو ڈنڈوں پہ ٹانگ دو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس شخص کو آج نیند کیسے آتی ہے۔ ہمیں کہتے ہیں اس کا مکافات عمل ہوتا ہے، تو یہ مکافات عمل ہی ہے جو آپ بھگت رہے ہیں۔ میں نے بھی 6 سال بہت اسٹرگل کیا ہے، کبھی اپنے ملک کے خلاف سوچنا تو کیا، اس کو ہمیشہ جرم سمجھا ہے۔ میں آج آپ سے یہ وعدہ لے کے جاؤں گی، آپ اس ملک کے خلاف نہیں جاؤ گے۔ آج میں یہ سوچنا شروع کر دوں کہ میں کسی کا ہیٹر کیسے بند کروں، کسی کا اے سی کیسے بند کروں، کسی کا پنکھا کیسے اتار دوں، اسکالرشپس آپ کو کون دے گا۔ کرک میں شہید 3 جوانوں کو آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران اور جوانوں نے شرکت کی۔ شہداء کے لواحقین اور عمائدین علاقہ کی بڑی تعداد بھی نماز جنازہ میں شریک تھی۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ تینوں جوان 6 اور 7 جنوری کو دہشت گردی سے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ کراچی سے سکھر موٹر وے کی تعمیر کے آغاز کا فیصلہ، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کہتے ہیں رواں برس ہی موٹر وے کے اس حصے کا کام شروع ہوگا۔ حکومت سندھ کو موٹر وے تعمیر میں شامل ہونے کی دعوت دیں گے۔ موٹر وے کا آغاز کراچی پورٹ سے ہوگا، سکھر کو موٹر وے سے منسلک کیا جائے گا۔ ملک میں نارتھ ساؤتھ موٹر وے کا نیٹ ورک مکمل ہو جائے گا۔ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہنگو کرم سرحد پر واقع چھپری چیک پوسٹ سے پی ڈی ایم اے کے پہلے امدادی سامان کا قافلہ بگن پہنچ گیا ہے۔ امدادی سامان بگن کے متاثرین میں تقسیم ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر کرم اشفاق خان کہتے ہیں کہ سامان پر مشتمل گاڑیوں کا پہلا قافلہ پاڑا چنار پہنچ چکا۔ امدادی سامان میں ٹینٹ، اشیاء خورنوش اور گھریلو سامان شامل ہے۔ قافلے میں تقریباً 15 سے 18 گاڑیاں بھی شامل ہیں، جن میں 10 ٹرک موجود ہیں۔ امدادی سامان پی ڈی ایم اے کی جانب سے بگن کے متاثرہ لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے۔ قافلے کو بحفاظت منزل تک پہنچا دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے عوام سے اپیل کی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مرکزی شاہراہ پر سیکیورٹی کے مکمل انتظامات کیے گئے ہیں۔ جو ایک قافلہ تھا یا جو ایک کنوائی تھا، الحمدللہ وہ سیفلی جو ہے وہ موو کر گیا ہے، اور جو ہماری کچھ گاڑیاں ہیں وہ روڈ اوپننگ کے بعد پہنچ بھی گئی ہے۔ عوام سے درخواست ہے کہ اس پروسیس میں ہمارے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ وزیر اعظم اس وقت براہ راست گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ریلیز کی بات جی سر، ہاں تو یہ ہے سسٹم ہے سر، لیکن اب دیکھنا اس میں جب فیصلز کی آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر پورا ایڈریس ہے سر جو کنسائنی ہے سر، اس کا پورا ایڈریس ہے، سارا نام ہے، ہر چیز ہے، تو بٹ ہی ڈزنٹ نو دا جی ڈی نمبر، ہی ڈزنٹ نو دا نیم آف دا آفس۔ جی سر، نمبر یہاں نہیں، اس کو ان سے ماسک کیا گیا، جی ڈی نمبر کو سر ماسک کیا گیا ہے، کلیئرنگ ایجنٹ کے نام کو ماسک کیا گیا ہے، اس کے لائسنس نمبر کو ماسک کیا گیا ہے۔ تو جن چیزوں کی یعنی ہو سکتا ہے نا چانس کے ان کے تھرو ایک کچھ اس طرح کا ڈیلی ڈیلنگ ہو سکتی ہے، ان کو ماسک کیا۔ سر ڈسپوزل بھی انہوں نے اسی انوائرمنٹ میں کرنا ہے، ان کے سر اگر یہ ڈسپوزل نہیں کریں گے تو جی ڈی نیکسٹ ڈے کسی بھی اور اپریزر کو مارک ہو جائے۔ میں سمجھ گیا، وہ ذرا دکھائیے ینگ مین، وہ جو آپ نے ایڈریس دکھایا تھا، احمد ایجنسیز سر، یہ لکھا ہے نوٹیفائی پارٹی سر، یہ تو دس از ناؤ نون کہ یہ احمد ایجنسی ہے۔ تو سر کنسائنر اور کنسائنی کا تو ہوگا، بل آف لیڈنگ پہ تو سر ہوگا، ریکوائرڈ ڈاکومنٹ ہے۔ پہنچ ہے کہ وہ جو نوٹیفائی پارٹی احمد ایجنسی، تو یہ تو بہت اچھے آدمی سر، الحمدللہ ونڈرفل پرسن، کوئی خدا نہ خواستہ ان کو نوٹیفائی کر دے کہ آپ کا
سر اس میں تھوڑا سا کر سکتا ہوں سر؟ آپ میرا پوائنٹ سمجھیں؟ میں پوائنٹ سمجھتا ہوں سر. اس میں سر ایسے ہے کہ اس کے پاس جو جی ڈی آئی ہے نا، اس کا زیادہ سے زیادہ ٹائم کتنا ہوگا؟ 10 منٹس ایٹ دا میکس. اس سے پہلے یہاں آنے تک جی ڈی کسی کو نہیں پتا. Nobody knows the name of the place. وہی 10 منٹ سے کروشل ہے. Sir, he has no communication means here. سر اس نے جی ڈی کمپلیٹ کر کے جانا ہے یہاں پہ. یہ ساری کمپلیٹ ہوگی سر. بعد میں کانٹیکٹ ہو بھی جائے تو سر اس کا کام ہو چکا ہوگا. یہ تو سر بیوٹی ہے. فون نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وی کمپلیٹڈ. No mainstream social media app, no connection with the outside world. سر آپ کو کچن دکھاتے ہیں سر. کچن کے اندر ہے. چائے یہی بناتے ہیں. کچن اندر ہے، نماز اندر ہے. نماز کی واش روم کی جو آئے گا وہ صرف جو ہے جب چھٹی ہوگی شفٹ کے بعد ہی. اچھا نہیں کھلے گا ایکسپٹ اف دیر از سم ایمرجنسی تو وہ بی سی کے کمرے میں ایک فون ہے، وہاں پہ جا کے. تو مطلب یہ کوئی نہ ٹیلی فون ہے کچھ بھی نہیں سر. یہاں پہ انٹرنیٹ ہے انٹرنل، اور اس کے اوپر سر ان کے جو سسٹم ہے اس پہ کوئی فیس بک، کوئی ای میل، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ میکس 10 منٹ سے سب سنگل آئٹم کی تو 5 منٹ میں بھی نکل جائے گی. جس میں کوئی 3-4 آئٹم ہے اس میں 10-15 منٹ لگ جائے گا. کتنا سا ہو گیا آپ کے یہاں سر فیس لیس میں؟ جی سر مجھے 3 ویکس ہو گئے. جی سر. تو نارملی کتنے عرصے میں آپ یہ ڈسپوز آف کر دیتے ہیں؟ سر سنگل آئٹم جی ڈی ہمارے پاس ود ان 10 منٹس کے اندر ہو جاتی ہے. اگر 3-4 آئٹمس ہو تو سر 15 to 20 منٹس ہوتے ہیں. اچھا. جیسے یہ سر ہمارے پاس یہ سنگل آئٹم جی ڈی ہے جس میں صرف سولر پینلز ہی ہیں، تو سر میکسیمم یہ ود ان 10 منٹس ہی ہو جائے گی. ہم سارے اس کے ڈاکومنٹس ویریفائی کرتے ہیں. اگر انابلی ہمیں فیل ہو تو سر اس کی ایگزامینیشن کال کرتے ہیں. اگر ڈاکومنٹس انکمپلیٹ ہو تو ڈاکومنٹس سر اس کے کال کرتے ہیں. پھر اس کے اکارڈنگ ہمارے پاس رولنگز ہیں. پھر رولنگز اور ڈیٹا کے مطابق ہم اس کی ویلیوز اپلائی کرتے ہیں. تو ایوریج آپ بتا رہے ہیں 15 منٹ؟ جی سر 10 منٹ سر. سنگل آئٹم ایوریج 10 منٹس میں سر کمپلیٹ. راشد نگڑیال نے مجھ سے گاڑیاں دلوائی تھی. سب سے پہلے گاڑیوں کا حقدار تو یہ بچے ہیں. ان کو دلوائیں پہلے آپ. اچھا آپ راشد سے بات کریں. دی اینکر شیٹ آف دس انٹائر پروگرام. سر آپ نے جو ریوارڈ کا بیچ میں ایک ہمیں اس میں آپشن دی ہے سر پرفارمنس بیس، سر وہ بھی ایک جیسے پیسے ملیں گے سر ہم سب سے پہلے ان کو کریں گے. چیف کلیکٹر صاحب نے مجھے کہا ہے سر یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نے تھوڑا سا یہ کمپیٹنس لیول از بیٹر اور اس حساب سے تو اس پہ ڈبل چیک ہے ان کے بھی کہ اگر ان سے غلطی ہوتی ہے تو سر یہاں پہ پوائنٹ ہوتی ہے. 10% سر رینڈم پک ہوتی ہے ان کے پاس. تو آپ کو بھی 2 ہفتے ہو گئے ہیں؟ بالکل سر نیا سسٹم ہے ہم یہاں پر. تو کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی؟ کوئی بھی نہیں سر بالکل. ویل ڈن جی. کراچی پورٹ ٹرسٹ میں کسٹم فیس لیس اسسمنٹ سسٹم کی افتتاحی تقریب کے دوران وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم کے جدید نظام سے متعلق کسٹم افسران سے سوالات. روزانہ کی بنیاد پر فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں. ان شہداء کے مقدمات فوجی عدالتوں میں کیوں نہیں چلتے؟ کہا جاتا ہے پارلیمنٹ سپریم ہے. میرے خیال میں آئین سپریم ہے. فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کیس میں جسٹس جمال خان مندخیل کے ریمارکس. جسٹس مسرت حلالی نے کہا کہ سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل سانحہ APS جیسے مجرموں کے لیے تھا. کیا تمام سویلین سے وہی برتاؤ کیا جا سکتا ہے؟ ملک آئین معطل نہیں، سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. فوجی عدالتوں میں سویلینس ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت. 7 رکنی آئینی بینچ کے رکن جسٹس جمال مندخیل نے ریمارکس دیے 9 مئی والے ملزمان تو آرم فورسز سے تعلق نہیں رکھتے، یہ ایکس سروس مین بھی نہیں تھے. سوال یہ ہے سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کس حد تک ہو سکتا ہے؟ کوئی صرف سوچ سکتا ہو تو کیا اس کے خلاف بھی ملٹری کورٹس میں کیس چلے گا؟ پارلیمنٹ چاہے تو کل قانون بنا دے کہ ترچھی آنکھ سے دیکھنا جرم ہے. جرم کا ٹرائل کہاں ہوگا وہ عدالت قائم کرنا بھی پارلیمنٹ کی آئینی ذمہ داری ہے. جسٹس مسرت حلالی نے کہا پاکستان کا آئین معطل نہیں، سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل سانحہ آرمی پبلک سکول جیسے مجرموں کے لیے تھا. کیا تمام سویلین سے وہی برتاؤ کیا جا سکتا ہے جیسے سانحہ APS میں کیا گیا؟ جسٹس نعیم افغان نے کہا 5 رکنی بینچ نے آرمی ایکٹ کی کچھ دفعات کالعدم کی. ہم بھی وہ دفعات کالعدم رکھیں پھر تو سویلین کا فوجی ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا. ہم کسی اور نتیجے پر پہنچے تو طے کرنا ہوگا کون سے سویلین کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے. خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں ایک اور پولیو کیس رپورٹ. نیشنل ریفرنس لیب نے 13 ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق کر دی. ذرائع کا کہنا ہے متاثرہ بچی میں 25 نومبر کو پولیو کی علامات ظاہر ہوئی تھیں. متاثرہ بچی میں وائلڈ پولیو وائرس ٹاپ 1 کی تصدیق ہوئی ہے. 2024 کے دوران پاکستان میں پولیو کے 69 کیسز رپورٹ ہوئے. سرد راتوں میں خوابوں کے شوقین لاہوری گرما گرم دودھ جلیبی کے پوائنٹس کا رخ کرتے ہیں. بتا رہے ہیں یار محمد.
میں صدر کے علاقے میں موجود ہوں. یہاں پہ دودھ جلیبی انتہائی مشہور ہے, یہاں کی خوش ذائقہ ہے اور سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے اس توانائی بخش غذا کا استعمال کیا جاتا ہے. دودھ میں جلیبیاں ڈال کر لاہوری جو ہیں ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں. ویسے سارے لوگ جلیبی کھاتے ہیں, لیکن جس طرح سردی زیادہ آتی ہے تو لوگ اس کو گرما گرم دودھ میں ڈال کے جب پیتے ہیں اس کا اپنا ہی مزہ آتا ہے. دودھ جلیبی سے ایک تو سردی دور ہو جاتی ہے, بہت ہی مفید ہے, یہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہے. اس شاپ کے اوپر حالی دودھ بھی گرم ملتا ہے. شاپ کیپر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, بہت زیادہ لوگ یہاں پر کھانے آتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. کثیر تعداد ہے شہریوں کی جو یہاں پہ موجود ہے. سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے اس خوش ذائقہ اور لاہور کی سوغات دودھ جلیبی کا استعمال یقینی بنایا جا رہا ہے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی کے علاقے لیاری میں ARY نیوز کے پروگرام سریام کی ٹیم پر مشتعل افراد کا حملہ. لیاری چیل چوک پر سریام کی ٹیم کنڈا مافیا کے خلاف سٹنگ آپریشن کر رہی تھی. مشتعل افراد نے اقرار الحسن اور ٹیم پر تشدد, گرم اور مرچوں والا پانی پھینکا. مشتعل افراد کو دیکھ کر کے الیکٹرک ٹیم اور پولیس موقع سے بھاگ گئی. اقرار الحسن اور سریام ٹیم نے مشتعل افراد سے بمشکل جان بچائی. مشتعل افراد کے تشدد سے کے الیکٹرک کا ایک ملازم زخمی بھی ہوا. زخمی ملازم کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.